अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2022 और मंगल का दिन। गुफ्तगू का आगाज़ हम्द बारी ताला और दरूद शरीफ से करने का जो मकसद और गरज है वो मैं कई दफ़ा पहले भी बयान कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की तरह यहाँ यूरोप में भी बाज़ औक़ात बाज़ बदबख्त लोगों को वो जो मजहबी मुनाफरत के मरोड़ पड़ते हैं वो वाले यहाँ यूरोप बावजूद इसके कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम और आप हर तरफ नज़र डालें, हर चीज़ ऐसे लगती है कि अपने सिस्टम के तहत चल रही है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ भी वो जो मजहबी मुनाफरत के मारे हुए शिद्दत पसंद वो बसते हैं और कभी कभी उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करने या तहरीरी तौर पर कुछ लिखने के जो मरोड़ हैं वो पढ़ते हैं। तो हम जो यहाँ आबाद हैं इन ममालिक में मुसलमान, हमें वो ताकत तो नहीं है हमारे हाथ में और वो पावर तो नहीं है कि हम उनको बाई फोर्स रोक सकें या कोई ऐसा कानून बना सकें जिस तरह इन्होंने हिटलर के मुतल्लक बनाया हुआ है कि किसी ओपन जगह पे जाके आप होलोकॉस्ट के मुतल्लक बात नहीं कर सकते। इसी तरह का कानून यहाँ वो तब बनेगा जब मुसलमानों में यहाँ इत्तेहाद होगा, वो एक हाथ पे एक ज़ुबान के ऊपर वो उठेंगे बैठेंगे हामला। लेकिन जब तक आपस में सब फटे हुए हैं फ़िरक़ों में, इस वक्त तक यही है हमारा बदला कि हम ज़ुबान से जितना ज़्यादा दरूद शरीफ है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजें। खुदा ताला पैदा करने वाला है और दरूद से ये जो फ़ज़ा है यूरोपियन ममालिक की, जब ये मुअत्तर रहेगी तो वो बदकिस्मत बदबख्त लोग जो मुनाफरत के मारे हुए हैं, जब वो अर्ज़ा सराई करने की कोशिश करेंगे या कोई कलमात ऐसे अदा करेंगे या कोई तहरीरात या कोई इस तरह की भी वो कोशिश करेंगे, तो वो इस दरूद शरीफ की जो माहौल है, जो वो हवा है, उसमें खुद ब खुद ख़त्म होता चला जाएगा। लोगों तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़ जो अच्छाइयाँ हैं जब वो पहुँचेंगी। हम चंद दिन पहले यहाँ प्रोग्राम था फ्रैंकफर्ट में, जलसा हुआ सीरतुन नबी का, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, जो कायनात जो इंसानियत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बयान किए जाते हैं हमेशा की तरह। इसी मैं बात शुरू की थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद मजहबी मुनाफरत के मारे हुए जो लोग हैं उनको भी मरोड़ पड़ते हैं और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वहाँ पाकिस्तान में जो छोटी कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास अदारे नहीं हैं, जिनकी अपनी फ़ौज या अपनी पुलिस या क्यों कि उनको ये सिखाया गया है कि वो जिस देश में हैं उस देश के वो मती रहेंगे, उसके अहकामात की वो पैरवी करेंगे, उनको मानेंगे, क्योंकि इस्लाम की यही तालीम है कि आप जिस देश में रह रहे हों आपने उसके लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करनी है। और वो जो कम्युनिटीज़ वहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग वो जानते हैं, उसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिस वक्त बना, मार्ज़ वजूद में आया, तो उन सब कम्युनिटीज़ ने उसके अंदर हाथ डाला, अपना हिस्सा डाला, बल्कि हिस्सा नहीं डाला, पेश रहे। बात हो रही है जमात अहमदिया की। इसी तरह वहाँ पे पेशावर में सिख कम्युनिटी बहुत आबाद है, हिंदू आबाद हैं इधर सिंध में, और
اور بھی عیسائی آباد ہیں، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ملک جب بن گیا تو اس کے بعد وہ عناصر جنہوں نے پاکستان بننے کی بہت شدید مخالفت کی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اگر انسان ان کو بیان کرے تو شاید عام انسان وہ تصور بھی نہ کر سکے کہ ایک ایسی کمیونٹی جو پاکستان بننے کے خلاف تھی، وہ مولوی حضرات، وہ علماء جو بر صغیر میں مطلب جن کا نام تھا، تو انہوں نے پاکستان کے نہ صرف مخالفت کی بلکہ بہت ہی شدید قسم کی انہوں نے زبان بھی استعمال کی۔ تو پاکستان جب بن گیا تو پھر انہی کے جو آگے وہ عناصر جو پاکستان میں آ گئے، انہوں نے پاکستان کو کس طرح شروع میں ہی وہ مذہبی منافرت پھیلا کے، انڈیا میں سیکولر کنٹری تھی، وہاں یہ چانسز اتنے اوپن نہیں تھے، لیکن یہاں انہوں نے اس کا آغاز کر دیا، اور پھر پاکستان کی بدقسمتی کا آغاز ہو گیا۔ وہ 1953 سے آپ لے ایوری ڈے، ہر دن، وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ عناصر جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، ان کا وہ باقیات یا ان کا کچھ حصہ جو پاکستان میں رہ گیا، انہوں نے پھر پاکستان میں اپنے اصل دان تکانے شروع کیے، اور پھر ان کو جو سپورٹ یا جنہوں نے استعمال کیا وہ آج تک پاکستان کی گرفت، وہ ان کی گرفت آج تک پاکستان پہ ہے۔ ان کے بغیر پاکستان کے اندر جیسے محاورہ ہے نا کہ کوئی کام چل نہیں سکتا، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی، ان کی مرضی، میں بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے پاکستان آرمی، فوج، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب غور کرتا ہے پاکستان کی ہسٹری پہ تو اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابھی حالیہ حالات واقعات چل رہے ہیں، دیکھیں وہ لیڈران جن کو بدنام کر کے، جن کو عدالتوں سے فیصلے کروا کے ملک سے باہر نکال دیا گیا، ایک دفعہ نکلے 10 سال کی سزا، پھر اس کے بعد جب دوبارہ انہی کے ساتھ کر کے ملی بھگت، ان کو جو اگلی فوج میں بھی اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، پھر وہ واپس آئے، پھر ان کو حکومت دی گئی۔ اب امریکہ کا ایک اصول ہے ورلڈ میں وہ جو چل رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر کے ان کے اوپر قبضہ رکھیں۔ پاکستان میں سیم بالکل وہی صورتحال ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے لوگ، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آرمی ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی جو عوام ہے ان کے پیسوں سے یا اللہ کی دی ہوئی جو سورسز ہیں ان سے ان کو تنخواہیں دے کے بنایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن جب 53 میں مارشل لا ایوب سے جب اس کا چسکا لگ گیا، جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ جانور کو، ایک خونخوار جانور جب عام طور پہ اس کا کام ہوتا ہے دوسرے چھوٹے جانور کھانا، ان کی خوراک، لیکن جب اس کو ایک دفعہ انسانی خون لگ جائے تو پھر وہ انسانوں کے خون سے ہی اپنے ہمیشہ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی کو 1953 میں جب مارشل لا لگا اور ایوب کو وہ چسکا پڑ گیا حکومت کا، وہ خون لگ گیا حکومت کی نشے کا، اب وہ والا بڑا ہی مشکل ہے۔ بے شک بظاہر آن ریکارڈ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی نہیں ہے، یہ عوامی حکومت ہے، لیکن پیچھے سراسر کمپلیٹ جو اوپر ہولڈ ہوتا ہے نا، اوپر وہ آرمی کا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بھی حکومت، آرمی یا اسٹیبلشمنٹ، ایک ہی چیز ہے ملک کے اندر، بیوروکریسی، تو وہ جس وقت ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان کی مرضیوں کے مطابق پالیسیاں نہیں بناتے، تو اسی وقت ان کا جو ہے وہ کلا کما کر دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کیا لیں یا
خوش قسمتی کہہ لیں، کیوں کہ جس عوام نے عوامی حکومت کے اندر یہ کام اپنے اپنے سیاسی لیڈران سے کروانے ہیں، قانونی و غیر قانونی، اور جیبیں بھرنی ہے، مال کھانا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے آیا کہ فوج کی حکومت ہو اور وہ ڈنڈا دے کے رکھے۔ اور آپ دیکھیں ضیاء الحق کا دور لے لیں، اس کے اندر مذہب کو پروان چڑھایا گیا، مذہبی منافرت کو جتنی ہوا اس دور میں دی گئی، جتنا اس شخص نے مذہب کو استعمال کیا وہ شاید ہی کسی اور نے کیا ہوگا۔ اس کا پھر انجام سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح مشرف کے دور میں اس نے مذہب کو پروان نہیں چڑھایا، بلکہ اس نے اقتصادی ترقی پہ کچھ کوشش کی، اور اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی ترقی تھی ٹھیک تھی، لوگ بڑے خوش تھے، اور جو مختلف صنعتیں ترقی کر رہی تھیں، ڈالر مضبوط تھا۔ لیکن پھر اس نے جب پلٹا کھایا اور مذہبی عناصر کو اندر شامل کر لیا، یہ جو برادران ہیں گجرات کے، تو اس کے اندر بھی پھر وہی کام شامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرے جو لیڈران آئے ہیں، اندرون خانہ بیک ڈور پہ یہ سارا جو ہے وہ ان کا ہی عمل دخل رہا ہے حکومتوں میں۔ اگر کوئی کمزور رہا ہے تو اس کے بعد اگلے جنرل جو بھی آئے ہیں انہوں نے آ کے وہ بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ آگے جو پرائم منسٹر یا دوسری جو حکومت کے باقی حصے ہوتے ہیں بظاہر، تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ جی اپنا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن پالیسیاں سراسر فوجی اسٹیبلشمنٹ یا دوسری امریکہ کے اشارے پہ ساری کمپلیٹ ہوتی رہی۔ اور اس میں عوام کو دیکھنا ہے کہ عوام کا کیا نقصان تھا، عوام کا کیا فائدہ تھا۔ ایک ہوتا ہے جذباتی نعرہ، جیسے کہ آج کل عمران خان صاحب نے لگا کہ مقبولیت حاصل کی ہوئی ہے، ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ سے آزادی چاہیے۔ اس پہ اتنی مقبولیت ہوئی ہے کہ عوام جو ہے مطلب ان کے ساتھ نظر آ رہی فل بٹن۔ لیکن عوام جب بھوکی مرے گی، ان کو روٹی نہیں ملے گی، تو یہی عوام اگر عمران خان صاحب 5 سال پورے کر جاتے تو شاید یہ جو جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کے ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے، ان کی کیا کہتے ہیں پالیسیوں پہ کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ لیکن ان کو نکالا گیا، وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں کہ کسی برائی میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، تو وہ جب ان کو نکالا تو ان کے لیے فائدہ مند ہو گیا، ان کے لیے اب عوام ساتھ ہے۔ لیکن جتنا مرضی وہ زور لگا لیں، پاکستان کے اندر جب تک آرمی کی سپورٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے شامل نہیں ہوتی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ فیئر طریقے سے حکومت بنا سکیں اور آپ کو پاور منتقل ہو سکے۔ یہ تو پاکستان کی ہسٹری سے ثابت شدہ ہے۔ اب باقی رہ گئی بات اسٹرگل کرتے رہنا، کوشش جس طرح ان کے جلسوں میں رش ہوتا ہے، جس طرح وہ سفر کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی سخت سیکورٹی والے کو نہیں چھوڑا گیا۔ جب ان کا اشارہ آ گیا پیچھے سے کہ اب ان کا کام کر دیا جائے تو وہ ان کا ہو گیا کام۔ تو یہ عمران خان صاحب 1-2 دفعہ ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ خراب ہوا ہے، اترے ہیں نیچے فٹافٹ جلدی میں، لیکن جس وقت یہ موقع نہیں دیا جانا تو پھر اس وقت کیا ہوگا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے کہ حکومت بن سکے، اور پوری طرح حکومت دیں گے کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کر، لیکن وہ فل جس کو کہتے ہیں پاور، طاقت، جو پالیسیاں بنا سکے، وہ ناممکن ہے۔ ان ممالک میں جہاں ہم ہیں یورپ میں، یہاں جو مذہبی منافرت کا عنصر ہے ان کو کم از کم حکومتیں اور جو ادارے ہیں ان کے اندر اتنا ظرف ہے کہ وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی
اس کی کیا ان کے خلاف بولتے بھی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں یہ ہے کہ حکومتوں کی سرپرستی ہوتی ہے، وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ جو مذہبی منافرت میں جو قتل کیے جاتے ہیں ان میں حکومت جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی ہمیں سیاسی سپورٹ نہیں ہے، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بالکل سب خاموش. نہ ادارے بولتے ہیں، نہ حکومت بولتی ہے، نہ فوج بولتی ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی غیر ملکی ہو یا کوئی یا ایسا پرسن جس کا کوئی اس کا فرق پڑتا ہو ان کی، تو پھر وہ بالکل شور ڈالا جاتا ہے. اتنے دنوں کے اندر انصاف دیا جائے گا، بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے. پاکستان کو کئی طریقے سے اگر کمپیریزن کیا جائے نا ان ممالک سے، تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہاں کے بدبختوں کے لیے تو وہ ہمارا درود شریف جواب ہے بہترین، اور پاکستان کے بدبختوں کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ آپ کریں تو شاید ان کا توڑ ہو جائے. اس کا توڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دیکھتے ہیں کب یہ توڑ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. السلام علیکم.